माशाअल्लाह उलमाए कराम भी इस नशिस्त का हिस्सा हैं और तलबाए कराम भी मौजूद हैं। तो उलमा कराम जो है वो उनके सामने अपना सबक सुना रहे हैं और जो तलबा है वो हमसे सबक सीख रहे हैं। तो इस ज़िम्मन में मेरी जो कोशिश होगी कि कुछ अहम बातें, बुनियादी बातें तो आपके गोशगुजार करता चलूँ, और उसको पॉइंट्स की सूरत में अगर आप अपने पास मोटी मोटी बातों को लिख लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। सबसे पहली चीज, हमारा आज का उन्वान क्या है? आज का उन्वान क्या है हमारा? आप लोगों को पता है? नहीं पता? अरे ये क्या हो गया? खतरनाक बात हो गई। तो आपने पोस्ट नहीं देखी आज की? आज की नशिस्त का उन्वान क्या है? अकीदा खत्म नबूवत, यानी अकीदा, अकीदा खत्म नबूवत अकली और नकली दलाइल की रोशनी में। क्या टॉपिक है? अकीदा खत्म नबूवत अकली और नकली दलाइल की रोशनी में। तो सबसे पहली चीज तो है अकीदा। अकीदा किसे कहते हैं? ये लफ्ज आपने बारहा सुना होगा, अकीदा, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा आखिरत। अकीदा किसे कहते हैं? अकीदा एक ऐसी जरूरी बात, फिक्र और सोच जिसको इख्तियार करना लाजिमी होता है, जिसको मानना जरूरी होता है। उसको इख्तियार किए बगैर, उसको माने बगैर आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। उस जरूरी बात, उस जरूरी नजरिए, उस जरूरी फिक्र को अकीदा कहा जाता है। हम जिस अकीदे पे कलाम करना जा रहे हैं वो क्या है? अकीदा खत्म नबूवत, यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये अकीदा है, ये हमारा स्टेटमेंट है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये अकीदा है। ठीक है, तो इसको मानना इंतहाई जरूरी है मुसलमान होने के लिए। जो शख्स इसका इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। यानी अकीदा रिसालत में एक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना जरूरी है। पहली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो जिस तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना जरूरी है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना भी जरूरी है कि आप आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। तो ये अगर कोई रसूलुल्लाह को अल्लाह का रसूल तो माने लेकिन आखिरी रसूल ना माने तो वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। ये है अकीदा, जिसको माने बगैर आप दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते, और अगर इसका इनकार करें तो आप दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। ये है अकीदा। इस बात को अकीदा कहते हैं जिसको मानना इंतहाई जरूरी है, जिसको मानने बगैर कोई चारे कार नहीं है। तो हम जिस अकीदे पे कलाम कर रहे हैं वो अकीदा कौन सा है? जोर से बोलें, और जोर से। पीछे वाले साथी नहीं कह रहे कौन सा अकीदा है? अकीदा खत्म नबूवत। ये आधा हिस्सा हो गया हमारे उन्वान का। दूसरा हिस्सा क्या है? अकली और नकली दलाइल की रोशनी। तो अकीदा जो होता है वो ऐसा नहीं कि मेरे दिल में एक बात आई और मैंने उसको मान लिया, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये बात मान लूं तो मैंने उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अकीदा ऐसे नहीं होता। अकीदे के लिए दलील का होना जरूरी है। अकीदे के लिए दलील का होना जरूरी है। जब तक दलील नहीं होगी उस वक्त तक अकीदा भी नहीं होगा। यही वजह है कि हमारे बर्रे सगीर पाक व हिंद में बहुत सारी तबाहुमात पर मबनी बातें हैं। जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ बुरा हो जाएगा, फलाना चीज सामने से गुजर गई तो कुछ बुरा हो जाएगा, कौवे दीवार पर आकर उसने काए काए किया तो मेहमान आ जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें मशहूर हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मानते भी हैं इसको कि हाँ यार ऐसा हो जाएगा इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उसको जो आप मान रहे हैं उसके पीछे दलील क्या है? ये बात किस दलील से साबित है? ये बात कहां लिखी हुई है? लिखी हुई तो कहीं नहीं है। फिर
وہ میں نے فلاں سے سنا تھا. ان فلاں سے پوچھا بھائی آپ نے یہ بات کہاں پڑھی, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل تو میرے پاس بھی نہیں ہے. پھر وہ میں نے فلاں سے سنا تھا. تو یہ سنی سنائی باتوں پر عقیدہ نہیں بنتا. عقیدے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. بغیر دلیل کے عقیدہ نہیں ہوتا. اس بات کو لکھ لیں, بغیر دلیل کے عقیدہ نہیں ہوتا. دلیل ہونا ضروری ہے. دوسری بات, کس قسم کی دلیل؟ تو دلیل کے لیے بنیادی شرط ہے. ہم دو دلائل میں بات کر رہے ہیں. ہمارا جو عنوان ہے عقلی اور نقلی. پہلے اس کو سمجھ لیں, نقلی دلائل کسے کہتے ہیں اور عقلی دلائل کسے کہتے ہیں. ہیڈنگ ڈال لیں, نقلی دلائل. بچوں کے لیے اسپیشلی میں بتا رہا ہوں, یہ علماء کرام کی شفقت اور محبت ہے کہ وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. اصل میں بچوں کے لیے, چونکہ اس پیچھے سارے جو طلبہ بیٹھے ہیں ان کے لیے اسپیشلی میں یہ نوٹ ڈاؤن کروا رہا ہوں کلاس روم کی شکل کے اندر, کہ ہیڈنگ ڈال لی آپ نے, نقلی دلائل. نقلی دلائل ان دلائل کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. نقل کا معنی وہ نہیں جو ہمارے وہاں عموماً ہے چٹنگ کرنا. تو یہ چٹنگ کرنا مراد نہیں ہے اس سے, نقل کرنا یا کسی کی کاپی کرنا. نقلی دلائل سے مراد وہ دلائل جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں, انہیں نقلی دلائل کہا جاتا ہے. کہ وہ تواتر کے ساتھ نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور صاحب قرآن جب گفتگو فرما رہے تھے, اس زمانے سے سینہ بسینہ نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ 13ویں صدی میں کسی نے عقیدہ بنا دیا, 14ویں صدی میں کسی نے عقیدہ بنا دیا, 12ویں صدی میں کسی نے عقیدہ بنا دیا. تو عقیدہ کبھی بھی نیا نہیں بنتا. عقیدہ نقلاً ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. اس لیے نقلی دلائل جو قرآن و سنت سے دلائل ثابت ہوتے اس کو بولتے ہیں نقلی دلائل. اور جو چیز ہم اپنی سوچ اور سمجھ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں, تتبع کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں کسی چیز میں, پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایویڈنس بن سکتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں عقلی دلائل. اب عقیدے کے لیے کون سے دلائل کا ہونا ضروری ہے؟ دو دلائل ہو گئے نا, نقلی اور عقلی. نقل وہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے, اور عقلی وہ جو ہم نے اپنی سوچ اور سمجھ سے ثابت کیا. تو عقیدہ چونکہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے, اس لیے عقیدے کے لیے کون سے دلائل کا ہونا ضروری ہے؟ نقلی دلائل کا. عقیدہ نقلی دلائل سے ثابت ہوتا ہے. عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہوگا. قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا, اور نہ نیا عقیدہ کوئی ہو سکتا ہے. عقیدے تو طے ہو چکے. ایسا نہیں کہ میں پھر عرض کروں گا, نقلاً کا مطلب یہ ہے کہ 15ویں صدی میں کوئی نیا عقیدہ نہیں بن سکتا. عقیدے تو وہی چلیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتے چلے آ رہے ہیں. کوئی نئی چیز کوئی بھی نہیں بنا سکتا. تو ہمیں نقلی دلائل سے عقیدے کی اہمیت جو ثابت ہوتی ہے, عقیدہ ثابت ہوتا ہے, وہ نقلی دلائل سے ہوتا ہے. ٹھیک. اب نقلی دلائل جو ہوتے ہیں, یعنی قرآن و سنت کے جو دلائل ہوتے ہیں, وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی سی مشکل بات ہے, آپ بھلے اس کو نوٹ ڈاؤن نہ کریں, جو نوٹ کروانی ہوگی میں بتا دوں گا, لیکن اس کو سن ضرور لیں. نقلی دلائل جو ہیں ادلہ شرعیہ, وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. قطعی الثبوت, قطعی الدلالہ, ظنی الثبوت, قطعی الدلالہ, قطعی الثبوت ظنی الدلالہ, اور ظنی الثبوت ظنی الدلالہ. یہ 4 طرح کے ادلہ ہوتے ہیں. ادلہ شرعیہ کے اندر یہ 4 طرح کی کیٹیگریز بنتی ہیں. قطعی الثبوت, قطعی الدلالہ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آیت یا وہ جو ریفرنس ہمارے پاس ہے وہ اپنی عبارت کے ساتھ بالکل قطعی ہے, اور دوسرا اس سے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے آج تک امت اس سے وہی سمجھ رہی ہے, کوئی دوسرا تیسرا معنی کسی اور نے اس کا سمجھا
نہیں، اس کا کوئی دوسرا تیسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا. جیسے اقیم الصلاۃ، یہ ایک عبارت ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ یہ جو عبارت ہے قرآن مجید اور قرآن حمید کی جو آیت ہے، یہ قطعی الثبوت، جو کہ قرآن سے ثابت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور کلام. دوسرا، اس سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو. تو الصلاۃ سے جو نماز ثابت کی ہے، نماز کے الصلاۃ کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر پوری امت نے الصلاۃ سے جو معنی مراد لیا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. تو قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، یہ اس کی ایک مثال ہے. تو عقیدہ جب بھی ثابت ہوگا، عقیدہ جب بھی ثابت ہوگا، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ سے ثابت ہوگا. یہ نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ. عقیدے کے لیے جو دلیل ضروری ہے، کس کیٹیگری کی دلیل ہونی چاہیے؟ وہ ہونی چاہیے قطعی الثبوت قطعی الدلالہ. اس کے علاوہ جتنی کیٹیگریز ہیں ادلہ کی، ان میں سے کسی سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. عقیدے کے لیے نص کا، دلیل کا قطعی ہونا ضروری ہے، اور اس سے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے اس کا بھی قطعی ہونا ضروری ہے، کہ امت میں کسی اور نص سے کوئی اور معنی مراد نہ لیا. اجماع ہو سکتا اسی معنی کے اوپر. یہ تو ہو گئی نقلی دلیل پہ بات. تو عقیدہ کس سے ثابت ہوگا؟ نقلی دلیل سے. اور نقلی دلیل میں بھی کس پاور کی دلیل ہو؟ قطعی الثبوت قطعی الدلالہ. ایک دفعہ بولے سب میرے ساتھ، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ. کیا قرآن مجید فرقان حمید عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہمیں کوئی دلیل پیش کرتا ہے؟ کیا قرآن کی کوئی دلیل ہمارے پاس ہے؟ تو بلا شبہ ایک آیت مبارکہ ایسی ہے جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے اس معنی کے اوپر. ویسے قطعی الثبوت کے ساتھ ہم عبارت النص اور اشارت النص اور اقتضاء النص سے تو کئی آیتوں سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن دلالت النص، لفظ کا وہی معنی مراد، جو لفظ اسی معنی میں آیا ہے، اس میں یہ والی آیت مبارکہ بالکل صراحتاً ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں واضح رہنمائی فراہم کرتی ہے. اور ہر جگہ ہر مقام پر آپ اس آیت مبارکہ کو لکھا ہوا دیکھتے ہیں، علماء سے بارہا سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. سورہ احزاب کی آیت مبارکہ 22واں سپارہ ہے. سورہ احزاب بہت مشہور آیت مبارکہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اب یہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کی توضیح فرما دی. ایک تو نا کہ لغوی طور پہ ہم کہیں کہ آخری نبی، اور کوئی بولے نہیں اس کا اور بھی کوئی معنی مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی کا تعین خود اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا. اور کیا فرمایا؟ فرمایا انا خاتم النبیین ای لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. تو خاتم النبیین کا معنی کیا ہوگا؟ آخری نبی. کیا ہوگا؟ زور سے بولیں. اور یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید. یعنی قرآن کے اندر باضابطہ یہ عقیدہ موجود ہے، واضح الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور واضح تعبیر کے ساتھ موجود ہے، کہ خود صاحب قرآن نے خاتم النبیین کی تشریح اپنے ملفوظات میں فرما دی ہے کہ انا خاتم النبیین ای لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. یہ جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں نا، نیا نبی آنے والا نہیں ہے، بہت احتیاطی جملہ ہے. وہ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت تشریف لے کر آئیں گے اس دنیا میں،
اور وہ دجال سے مقابلہ کریں گے. تو قادیانی کہتے ہیں کہ وہ بھی تو آئیں گے, وہ بھی تو نبی آئیں گے. تم کہتے ہو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو وہ کیسے آئیں گے پھر؟ اس لیے ہم جملہ کیا کہتے ہیں, کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہیں, وہ تو پہلے سے ہی منصب نبوت پر جلوہ فروز ہیں, وہ تو پہلے سے ہی اللہ کے نبی ہیں. کوئی نئے نبی, حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اب یہ ہو گئی قرآن کی بات. قرآن مجید فرقان حمید سے ہی ایک اور آیت مبارکہ جو حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہونے کے لیے بطور دلیل علماء کرام پیش کرتے ہیں. اور یہ اعزاز ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے اس سے پہلے یہ آیت مبارکہ اس شان کے ساتھ اور اس اہتمام کے ساتھ کسی امت کے لیے عطا نہیں فرمائی. اور وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. ویسے تقریر نہیں کرنی تھی لیکن پھر بھی دل چاہ رہا بولے سبحان اللہ, چونکہ اعزاز ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا مطمئن ہو جاؤ, اب تمہیں کسی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ایک مکمل دین ہم نے عطا فرما دیا. اب اس میں کسی رد و بدل کی گنجائش, کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. تو ہم نے تمہارا دین کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے. تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے اور دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے. جب دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے. اگر دین مکمل نہیں ہوتا تو پھر تو یہ ہو سکتا تھا, مثال کے طور پہ جیسے میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں, اگر میں نے اپنی گفتگو مکمل کر لی اپنے موضوع کے اوپر تو کسی اور کے کلام کی ضرورت باقی نہیں رہے گی, اور میں پھر کہوں کہ نہیں ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ابھی کلام مزید باقی ہے, فلاں صاحب تشریف لے کر آئیں گے, وہ اس کلام کو آگے بڑھائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دین میں نے نازل کرنا تھا, جو اللہ کی جانب سے آنا تھا, اب وہ مکمل ہو گیا. اب کوئی نئی چیز نازل ہونے والی نہیں ہے, وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. دین ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. چونکہ دین مکمل ہو گیا ہے تو کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں ہے. یہ فقط دو نقلی دلائل ہم عرض کر رہے ہیں وقت کی مناسبت سے, لیکن علماء نے بڑا ماشاءاللہ اس پہ کلام کیا, بہت کام ہوا ہے. گزشتہ 2 دنوں میں اگر آپ تشریف لاتے رہے ہیں کلاسز کے اندر تو بہت ساری باتیں آپ نے دیگر علماء سے بھی سماعت کی ہوں, لیکن اپنے مطالعے کو مزید وسیع کریں. جتنا زیادہ اس موضوع پہ پڑھیں گے اتنا نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. دوسری چیز حدیث مبارکہ, جو ہم نے کہا تھا نقلی دلیل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, قرآن اور سنت, قرآن و حدیث نقلی دلائل میں. تو حدیث مبارکہ ایک ایسی حدیث مبارکہ جس کے اندر نقلی دلیل بھی ہے اور عقلی دلیل بھی ہے. بولیں سبحان اللہ. عقلی دلیل بھی ہے اور نقلی دلیل بھی. نقلی تو ایسے کہ وہ حدیث رسول اللہ کی, اور عقلی ایسے کہ اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت پر عقلی دلیل کی روشنی میں سمجھایا ہے. وہ کیا ہے؟ مفہوم حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک محل تعمیر کیا, اس میں مختلف اینٹیں لگی ہوئی ہیں, لوگ آتے ہیں اس کے گرد گھومتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں, مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اور سب اس کو دیکھ کر پوچھتے ہیں یہ جگہ خالی کیوں ہے, یہ جگہ خالی کیوں, یہ جگہ خالی کیوں ہے. یعنی قصر محل تعمیر ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا جب بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے, جب بھی تعمیرات ہوتی ہیں تو ایک کے بعد ایک اینٹ لگ رہی ہوتی ہے نا. کوئی دیوار بھی کھڑی کرنی ہے تو آپ اینٹیں تسلسل کے ساتھ لگاتے چلے جاتے ہیں. ہر اینٹ اپنی جگہ اس دیوار کی مضبوطی کے لیے ضروری ہوتی ہے. اور جب دیوار مکمل ہو جاتی ہے, جیسے یہ بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے, اب اس میں کوئی نئی اینٹ لگائی جا سکتی ہے؟
نہیں لگائی جا سکتی نا، چونکہ یہ مکمل ہو گئی. تو حضور مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، یہ عقلی دلیل بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو بھیجا مجھ سے پہلے، گویا کہ وہ قصر نبوت کی اینٹیں ہیں. ہر نبی علیہ السلام اپنی جگہ پر بطور اینٹ اس پر آ کے لگتے گئے، قصر نبوت تعمیر ہوتا گیا. اب جو ایک اینٹ کی جگہ باقی رہتی ہے وہ آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آ گیا، اب قصر نبوت مکمل ہو گیا. میں آ گیا، اب قصر نبوت مکمل ہو گیا. تو نقلی دلیل بھی اور عقلی دلیل، جیسے میں نے آپ سے عرض کی، سرکار نے اس کو عقلی دلیل کے طور پہ سمجھایا کہ یہ بلڈنگ تعمیر ہو گئی. جب تعمیر ہو گئی تو اب نئی اینٹ لگانے کی اس میں گنجائش باقی. اگر نئی اینٹ لگانی ہوگی تو کیا کرنا پڑے گا؟ یقیناً توڑ پھوڑ کرنی پڑے گی، اس میں سے جگہ بنانی پڑے گی نئی اینٹ کے لیے. کوئی پرانی اینٹ نکالیں گے تو نئی اینٹ داخل کریں گے. جب تک پرانی اینٹ نہ نکلے نئی اینٹ داخل. تو حضور نے عقلی دلیل سے سمجھا کہ اب قصر نبوت مکمل ہو گیا، آخری اینٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاتم النبیین تشریف فرما ہو چکے ہیں. اب قصر محل مکمل ہو گیا ہے. اب اگر کوئی نئی اینٹ لگانی ہے تو پرانی کو نکالنا پڑے گا. پرانی کو نکالے بغیر نئی کو شامل نہیں کر سکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر ایسے تشریف لے کر آئے کہ نہ کسی پرانے کو نکالا جا سکتا ہے، نہ کسی نئے کو داخل کیا جا سکتا ہے. یہ استدلال ہم کر رہے ہیں خاتم سے. خاتم بمعنی مہر. اب اردو میں تو ہم مہر کہتے ہیں، انگلش میں مہر کو اگر سمجھنا چاہے تو دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اسٹمپ، ایک ہوتی ہے سیل. اردو میں دونوں کو مہر کہتے ہیں. انگریزی میں الگ الگ لفظ ہے، ایک اسٹمپ اور دوسرا ہے سیل. اسٹمپ جیسے ہم نے کوئی دستاویز تیار کی تو آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ اسٹمپ لگاتے ہیں تصدیق کرنے کے لیے. سیل کیا ہوتی ہے؟ سیل ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام مکمل کر لیتے ہیں، دستاویزات مکمل ہو گئے، اس کو آپ نے انویلپ میں ڈالا اور پھر اس کو آپ اس طرح پیک کرتے ہیں کہ اب جو چیز اندر ہے وہ باہر نہیں نکالی جا سکتی اور باہر جو چیز ہے وہ اندر داخل نہیں کی جا سکتی. اس پہ سیل لگا دی جاتی ہے. اب اگر کوئی نئی چیز داخل کرنا چاہے گا تو سیل توڑنی پڑے گی اور پکڑا جائے گا. سیل توڑے گا اور پکڑا جائے گا کہ بھائی تم نے اس میں غلط ملت کیا ہے، تم نے اس کے اندر کوئی نئی چیز داخل کی ہے. چونکہ سیل تو لگ گئی تھی. سیل ٹوٹنے کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی خرابی اور کوئی نہ کوئی شرارت اس کے اندر کی گئی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خاتم النبیین، خاتم کا معنی مہر ہے، وہ معنی سیل ہے. سیل آف دا پروفٹس. کیا ہے؟ سیل آف دا پروفٹس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مہر ہے وہ سیل والی مہر ہے کہ جب انبیاء کرام کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری تشریف آوری بطور سیل ہے. اب جب سیل لگ گئی ہے، ایک اور میں نے جگہ دیکھا تھا جیسے الیکشنز میں اگر کسی نے کام کیا ہو تو وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ تیار ہو جاتا ہے رزلٹ تو اس کو پیک کرنے کے بعد باقاعدہ سیل لگائی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے تنظیم المدارس کے جو امتحانات ہوتے ہیں اس میں امتحانی کاپیوں کا بیگ سینے کے بعد باقاعدہ اس کے اوپر سیل لگائی جاتی ہے تاکہ کوئی نئی چیز اس میں داخل نہ کی جا سکے اور پرانی چیز جو اندر موجود اس کو باہر نہیں نکالا جا سکے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف دا پروفٹس ہیں. سرکار جب تشریف لے کر آ گئے تو اب کوئی باہر سے اندر نہیں جا سکتا، جو اندر ہے ان کو باہر نہیں نکالا جا سکتا. تو یہ ایک ہی حدیث مبارکہ سے یہ نقلی دلیل بھی ہو گئی اور ساتھ میں عقلی دلیل بھی ہو گئی. اب عقلی دلیل کو ایک اور پیرائے میں دیکھ سکتے ہیں، وقت ہمارے پاس بہت مختصر سا ہے. پہلا جو بیانی ہے وہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ عقیدے کے لیے کون سی دلیل کا ہونا ضروری ہے؟ کون سی؟ نقلی دلیل کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی عقیدہ سمجھ میں کسی کو نہ آئے، یعنی اس کی عقل میں نہ آ رہا ہو، تو اس کی عقل کی کوتاہی ہوگی. عقیدہ تبدیل نہیں ہوگا، عقیدہ اپنی جگہ مسلم رہے گا. وہ یہ بولے کہ جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ آپ کی عقل کا کھوٹ ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جیسے ایک ماننا. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی عقل کا قصور ہے نا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی توحید کے جو آفاقی دلائل بیان فرمائے. کون سے دلائل؟ آفاقی دلائل سے کیا مراد ہے؟ یعنی زمین کو ہم نے بنایا، آسمان کو بنایا، چاند سورج ستارے بنائے، سمندر بنائے، پھل بنائے، پھول بنائے، پودے بنائے. یہ کون سے دلائل ہیں؟ آفاقی دلائل ہیں. یعنی کائنات کے اندر موجود مظاہر جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر بطور دلیل اللہ نے قرآن کے اندر پیش کیا. اور پھر بار بار فرمایا کہ ان آیات کے اندر، ان نشانیوں کے اندر ہدایت ہے. کس کے لیے؟ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو اہل عقل ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ دلائل ہیں اور نشانیاں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ عقیدہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. کوئی سمجھنا نہ چاہے تو اس کی عقل کا قصور ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقائد کی عقلی توضیحات بھی قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں. اسی طرح یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اگر کسی کو عقلی طور پہ سمجھ نہ بھی آئے، ماننا تو پڑے گا. ماننے بغیر چارہ کار. تو بولا جی مجھے سمجھ میں نہیں آتا. جی آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقیدہ سمجھ کر نہیں مانا جاتا. عقیدہ سمجھ کر نہیں مانا جاتا. عقیدے پہ تو ایمان لایا جاتا ہے. کیا لایا جاتا ہے؟ ایمان. ایمان بغیر سوچے سمجھے لایا جاتا ہے. سمجھ کر ایمان لائے تو ایمان بالغیب نہیں رہتا. پھر وہ آپ نے اپنی سمجھ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے حکم پر ایمان لے کر نہیں آئے. ہاں آپ مجھے سمجھ میں آ گیا مان لوں گا، تو یہ والا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ پہلے مان لو، بھلے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آمنا وصدقنا، یہ ہمارا سٹیٹس ہے. ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے اس کو ماننا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات متشابہات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے ماننا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے. اسی طرح عقیدہ ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے اس کو ماننا ہے کہ یہ عقیدہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. پھر بھی اگر کوئی ختم نبوت کے معاملے کو عقلی طور پر سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بھی ہمیں دین سے ہی رہنمائی لینی پڑے. اس لیے کہ عقل کو ایک روشنی چاہیے فیصلہ کرنے کے لیے، ایک نور چاہیے. یہ بالکل ایسا جیسے ہماری آنکھیں ہیں، ان آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اس وقت جب خارج کے اندر بھی نور ہے. اگر اندھیرا ہو جائے، یہاں پر لائٹ چلی جائے، وہ کہ ہم سب دیکھنے کے قابل ہیں، لیکن ایک دم اندھیرا ہوتا ہے، کوئی چیز نظر آئے گی؟ زور سے بولے نا، نہیں نظر آئے گی نا. تو آنکھیں بھی دیکھنے کے لیے خارجی نور کی محتاج ہیں. جب تک خارج میں نور نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا داخلی نور ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے عقل میں نور ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس عقل کو بھی سمجھنے کے لیے ایک نور کی ضرورت ہے جو یہ بتا سکے کہ تم جو سمجھے ہو وہ درست سمجھے ہو، اور جو تم سمجھ رہے ہو یہ غلط سمجھ رہے ہو. اس کا امتیاز کون کرے گا؟ یہ بہت اہم بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. امید کر رہا ہوں کہ میں آپ کی سطح پہ اتر کر بات کر رہا ہوں کہ جو چیز میں نے سمجھی ہے آئدر وہ درست ہے کہ نہیں، رائٹ اور رانگ کا فیصلہ کون کرے گا؟ ہم میں سے ہر شخص آزاد ہے اپنی اپنی بات کے مطابق سوچنے اور سمجھنے کے لیے. تو کوئی تو پیمانہ ہوگا نا جو رائٹ اور رانگ کا فیصلہ کرے کہ میں جو سمجھا وہ درست ہے کہ نہیں ہے. وہ شریعت سے ٹکرا تو نہیں رہی بات، وہ میرے ایمان سے ٹکرا تو نہیں رہی بات. تو اس داخلی نور کے لیے ہمیں ایک خارجی نور کی ضرورت پڑے گی. تو عقل کو جس نور کی ضرورت ہے اسے دین کہا جاتا ہے، اسے شریعت کہا جاتا ہے، اسے ہدایت کہا جاتا ہے. تو جب تک اسے ہدایت کا نور باہر سے نہیں ملے گا اس وقت تک صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اب قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انبیاء کرام کے حالات و واقعات قرآن کے اندر بیان فرمائے، اس میں ایک چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جتنے انبیاء کرام تشریف لے کر آئے ان کی تشریف آوری کا ایک مقصد ہوا کرتا تھا.
کہ اس زمانے میں، اس قوم میں، اس سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ خرابیاں ہوتی تھی، عقیدے کی بھی خرابیاں ہوتی تھی، اعمال کی خرابیاں ہوتی تھی، احوال کی خرابیاں ہوتی تھی. تو وہ نبی علیہ السلام آتے تھے اور ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک کرواتے تھے، ان کے معاملات کو بھی ٹھیک کرواتے تھے، اور جو ان کی خرابی تھی وہ ساری کی ساری ریڈیکیٹ کرتے تھے. تو اسی طرح انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا. حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو آپ جس زمانے میں اور جس علاقے میں جلوہ گر ہوئے وہاں بھی خرابیاں تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرابیوں کو ایسے دور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی وہ خرابیاں دوبارہ پیدا نہیں ہوئی. تو پہلے انبیاء کرام جب پردہ فرما جاتے تھے تو وہ خرابیاں دوبارہ آ جاتی تھی، پھر نئے نبی آتے تھے، پھر وہ ٹھیک کرتے تھے، پھر وہ پردہ فرما کے پھر دوبارہ خرابیاں آ جاتی تھی. اس لیے نبیوں کے آنے کا سلسلہ چلتا رہا، مگر جب رسول اللہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے اس انداز میں تبلیغ فرمائی کہ اللہ خود فرماتا ہم نے دین کو مکمل کر دیا، وہ خرابیاں دوبارہ لوٹ کر امت کی طرف نہیں آتی، اس لیے کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی. دوسرا ہم نے دیکھا قرآن مجید فرقان حمید کا جو طرز ہے وہ یہ کہ ہر نبی علیہ السلام تقریباً اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دے کر جاتے تھے کہ میرے بعد ایک نئے نبی آئیں گے. کیوں؟ چونکہ مثال کے طور پہ سیدنا نوح علیہ السلام جلوہ گر ہیں اور ان کے بعد ایک اور نئے نبی تشریف لے کر آ جاتے ہیں اور ان کا امتی اس نبی کا بھی زمانہ پائے تو اس پر لازم ہے کہ نئے نبی پر بھی ایمان لانا ہوگا. یعنی یہ دو دھاری تلوار ہے. اگر کوئی نبی ہے اور ہم اس کو نہیں مانے تو بھی ہم کافر. جملہ سمجھیے گا، اگر کوئی نبی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے تو بھی ہم کافر، اور کوئی نبی نہیں ہے ہم اس کو نبی مانیں تو بھی کافر. بات سمجھے؟ اگر ایک واقعتاً سچا نبی ہے جیسے عیسائی اور یہودی، وہ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی بعثت کے بعد اب مسلمان کون ہوگا؟ وہی عیسائی سچا عیسائی کہلائے گا جو محمد مصطفیٰ پر ایمان لے کر آئے گا، مگر نہ وہ سچا عیسائی وہ کافر کہلائے گا. گو کہ دیگر کافر میں اس میں فرق ہوگا، لیکن نبی کی تعلیمات کیا تھی کہ جو نئے نبی آئیں گے ان پر ایمان لے کر آنا ہے. تو سچے نبی کو اگر نہیں مانے گا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اور ایک شخص دعوے نبوت کر دے اور وہ نبی نہ ہو، کوئی اس کو نبی مان لے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ تو یہ بڑا خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کر دے جی میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، آپ دونوں صورت میں کافر ہو جاؤ گے. یہ عقلی دلیل کی طور پہ بات کر رہا ہوں میں آپ کو. اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں بچتی. اگر وہ سچا ہے اور آپ نہیں مانتے تو بھی کیا ہو جائیں گے؟ اور وہ سچا نہیں ہے آپ نے اس کو مان لیا تو بھی کیا ہو جائیں گے؟ اس لیے بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. تو پچھلے انبیاء کرام وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری عطا فرمایا کرتے تھے کہ میرے بعد نبی آئیں گے ان پہ ایمان لے کر آنا ہے، میرے بعد نبی آئیں گے ان پہ ایمان لے کر آنا ہے. تو ان کے آنے کی خبر پہلے والے نبی دے کر جاتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر بھی کس نے دی؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے جن کا نام اس میں گرامی کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. لیکن حضور نے کسی کے آنے کی خوشخبری نہیں سنائی. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد بھی کوئی آئے گا، بلکہ حضور نے دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. بولیں سبحان اللہ. پچھلے انبیاء کیا کہتے رہے کہ میرے بعد نبی آئیں گے، میرے بعد نبی. پچھلے نبیوں میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں آخری ہوں میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. کسی نبی کا اسٹیٹمنٹ ہمیں نہیں ملتا کہ میں آخری ہوں میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، بلکہ یہ اسٹیٹمنٹ ضرور ملتا ہے کہ میرے بعد نبی آئیں گے، میرے بعد نبی آئیں گے. یہ اسٹیٹمنٹ واحد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے کسی کے آنے کی نوید بشارت نہیں سنائی، بلکہ آپ نے کیٹیگوریکلی فرمایا کہ انا خاتم النبیین ای لا نبی بعدی، میں آخری ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا میرے بعد. تو یہ اسٹیٹمنٹ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
تو یہ بھی ایک ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ دیگر انبیاء بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں بتاتے تھے، مگر ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، بلکہ اگر کسی نے دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرما دی ایک نہیں ہوں گے، 30 ہوں گے۔ کتنے؟ ثلاثون دجالون کذابون، 30 ہوں گے دجال یعنی دجل دینے والے، فریب اور دھوکہ دینے والے ہوں گے، اور پکے جھوٹے ہوں گے، کاذب نہیں کذاب ہوں گے۔ کاذب بھی جھوٹے کو بولتے ہیں، کذاب پکا جھوٹا، کذابون ہوں گے۔ کلہم یزعمون انہ نبی، ان میں سے ہر شخص یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہے، جس میں اللہ پاک نے متقین کی شان کو بیان فرمایا، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ مومنین متقین وہ ہیں جو اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں جو آپ پر اللہ نے نازل کیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اللہ نے نازل کیا، یعنی تمام آسمانی کتابیں جو قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے اللہ نے نازل فرمائی، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اب دیکھیں ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں ان کے نام بھی ساروں کے نہیں پتا، مشہور آسمانی کتابوں کے نام ضرور پتہ ہے لیکن ان کا ٹیکسٹ ہمیں نہیں پتا، ان کا کانٹینٹ ہمیں نہیں پتا۔ اس کے علاوہ جو اللہ پاک نے صحائف نازل فرمائے اس کا کانٹینٹ ہمیں نہیں پتا کہ کیا لکھا ہوا تھا اس کے اندر، کیا تعلیمات تھی، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ ریویل کیا وہ سب کا سب حق اور سچ ہے، وہ کہ ہم اس کی تفصیل نہ بتاؤ، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا، جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا، اور آپ سے پہلے جو نازل کیا اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، چونکہ سب کو ماننا مومن ہونے کے لیے، اگر حضور کے بعد بھی اور اس قرآن کے بعد بھی کچھ نازل ہونا ہوتا تو یہاں بتایا جاتا کہ جو بعد میں آئے گا اس کو بھی مانیں گے، لیکن ایسا کوئی اشارہ قرآن کے اندر ہمیں نہیں ملتا کہ بعد میں کچھ نازل ہوگا اس کو بھی ماننا پڑے گا، بلکہ اس کے برعکس یہ ضرور ملتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، نیا کچھ آنے والا نہیں۔ اس لیے اب قیامت تک اگر مومن رہنا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا ہے، یہی قیامت تک مومن رہنے کی نشانی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے عرض کی ہیں، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا، 7:41 ہو گئے، 7:45 پہ جماعت ہے، تو فی الحال میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کچھ باتیں موٹی موٹی آپ سے عرض کی ہیں۔ ایک تو پہلی بات ہم نے کیا کی کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا تھا، عقیدہ ختم نبوت عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، پھر ختم نبوت کا کیا معنی ہے، اور پھر نقلی دلیل کسے کہتے ہیں اور عقلی دلیل کسے کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، یہ ساری باتیں بتائی ہیں نا، جس نے لکھ لیا اس کا شکریہ، جس نے سن لیا اس کا بھی شکریہ، لیکن یاد وہی رکھے گا جس نے لکھ لیا، سننے والا بھلا دے گا۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ہمیشہ بنے گا ہی نقلی دلیل سے، اور جو نقلی دلائل ہیں قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کی کیٹیگریز ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ کس پاور کی دلیل ہونی چاہیے جس سے عقیدہ بنتا ہے، نئی چیز کوئی بھی عقیدے میں شامل نہیں ہو سکتی، یہ نقلاً و سلفاً چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، اس پاور کی دلیل ہوگی تو عقیدہ بنے گا، وگرنہ عقیدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو کچھ نقلی دلائل بھی بتائے، سورہ احزاب کی مشہور آیت مبارکہ آپ کو بتائی، اور سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ آپ کو بتائی، اور پھر نقلی دلائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں حضور نے خود عقلی طور پر عقیدہ ختم نبوت کو سمجھایا ہے، تعمیر کی شکل میں، اینٹوں کی شکل میں، تو اس سے نقلی دلیل بھی مل گئی، اور ہمیں ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے عقلی دلیل بھی وہیں سے ہمیں نصیب ہو گئی۔ اور پھر ہم نے آپ کو کچھ معروضات قرآن کی روشنی میں عقلی طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو بتائی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، عقل میں آئے یا نہ آئے، عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے عقیدہ۔ کوئی آپ سے بولے یار مجھے سمجھاؤ، بولا بھائی عقیدہ سمجھا نہیں جاتا، عقیدہ پہلے مانا جاتا ہے، عقیدہ پہلے ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھ میں اسے آتا ہے جس میں اللہ خاص فضل فرمائے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے میں نے مثال دی نا
آنکھوں کو دیکھنے کے لیے خارجی نور کی اگر باہر روشنی نہ ہو تو آنکھیں آپ کو کچھ بھی دکھا نہیں سکتی. اسی طرح عقل بھی آپ کو ہر چیز نہیں سمجھا سکتی جب تک ایمان کا نور اس کے ساتھ موجود نہ ہو. اللہ کریم میرے اس مختصر سے کہیں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سب کو ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نفع کا ذریعہ بنائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا ہم سب کو محافظ بنائے. اور میں پھر ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے برادرم حضرت علامہ مفتی زبیر ظفر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو، جنہوں نے خوبصورت نشست سجائی ہے. تمام علماء ذی وقار جو آج شفقت فرماتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لے کر آئے، ان کا بھی شکریہ. آپ سب طلباء کا شکریہ. اللہ کریم ہم سب کو اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی عقیدے پر ہم سب کو موت عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.